अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं आपसे बात कहने जा रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि ये बातें आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन आज इस वक्त जो कुछ मैं आपको याद दहानी करवा रहा हूँ, ज़रा उसको तवज्जो के साथ और दिल से सुनने की कोशिश करिएगा। इंशाअल्लाह ताला जब आप मेरी इस बात को दिल से सुनने की कोशिश करेंगे तो आपकी रूहानी कैफियत ही बदल जाएगी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपका यकीन मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरे बंदों को उस वक्त तक भटकाता रहूँगा जब तक इनकी रूहें इनके जिस्मों में मौजूद रहेंगी। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मुझे मेरी इज़्ज़त और बुज़ुर्गी की कसम, मैं तब तक उनकी बख्शिश करता रहूँगा जब तक वो मुझसे मग़फ़रत तलब करते रहेंगे। अल्लाह इतना रहम व करम फरमाता है अपने बंदों पर। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शैतान ने क्या कहा था? नफ्स और शैतान इंसान के साथ लगा हुआ है और इसे भटकाता रहता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि हम तो बहुत गुनाहगार हैं, हम तो बहुत गुनाह कर रहे हैं, हमने तो बेशुमार गुनाहों के काम किए हैं, और मायूसी की तरफ चले जाते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हदीस का मुताला नहीं किया, कुरान पाक के तर्जुमे को नहीं पढ़ा। यकीन माने अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम गुनाह कर लो, जितने गुनाह कर लो, समुंदर के बराबर गुनाह कर लो और मुझसे माफ़ी मांग लो, इस्तग़फ़ार कर लो, मैं तुम्हारी गुनाहों को बख्श दूंगा, तुम पर करम फरमाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उन बंदों को बहुत पसंद करता है जो उससे माफ़ी मांगते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, शर्मिंदा होते हैं, नादिम होते हैं और उन गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं जिसको वो छोड़ना चाहते हैं या जिसकी वो माफ़ी तलब कर रहे हैं। इंसानों का मामला क्या है? कभी आपने सोचा है? कोई इंसान अगर गलती कर बैठे तो बहुत सारे पॉजिटिव माइंड सेट के मालिक होते हैं लोग, जो बड़े दिल के मालिक होते हैं, जो ये बात जानते हैं कि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है, वो गलतियों को माफ़ कर देते हैं, बल्कि सामने वाले को एप्रिशिएट करते हैं, उसको उसकी गलतियों की याद दहानी बार बार नहीं करवाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी मौजूद हैं जो आपकी गलतियों को माफ़ नहीं करते, बहुत तंग जहन के मालिक हैं, चाहे उनका हुलिया जैसा भी हो, चाहे उनकी बातें जैसी भी हों, चाहे उनके एक्शन जैसे भी हों, लेकिन दिल उनका बहुत छोटा होता है, सोच उनकी बहुत छोटी होती है। बहुत सारे लोग अपनी ताकत की घमंड में हर इंसान को झुकाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जो आपकी गलतियों पर आपको माफ़ नहीं करते, जो आपको आपकी गलतियां याद दिलाते रहते हैं। ये लोग नेगेटिव माइंड के मालिक होते हैं, नेगेटिव थॉट्स के मालिक होते हैं, छोटे जहन के मालिक होते हैं, जो लोगों में सिर्फ ऐब तलाश करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना करीम है। हम जितनी भी गलतियां कर लें, हम जितने भी गुनाह कर लें और अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे कि हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हमने इतनी गुनाह किए हैं, इतनी गलतियां की हैं, और अल्लाह फिर हमें ये भी तौफीक अता फरमा दे कि हम उससे गुनाहों की माफ़ी मांग लें, पिछली ज़िंदगी में जो गुनाह किए हैं उससे तौबा कर लें। अल्लाह गुनाहों को बख्श देता है, अल्लाह माफ़ फरमा देता है। इतना करीम है मेरा रब। मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, हम इस दुनिया में जब अपना वक्त गुजार रहे हैं तो हमें दुनिया के अंदर गम और खुशियाँ एक साथ हमारी ज़िंदगी में चल रही हैं। कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिन्हें फेस करना बहुत मुश्किल होता है।
ہم ان مشکلات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ان پرابلمس کو اپنی زندگی سے باہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جتنا ہم اسے باہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنے ہی ہم پرابلمس میں چلے جاتے ہیں۔ ایسی سچویشن بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، ہمیں اپنے ذہن کو فراغ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی سوچ کو فراغ کرنا چاہیے۔ کیسے ہوگی؟ جب ہم اہل علم لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اور ان باتوں کو سمجھیں گے، ان نقطوں کو سمجھیں گے، ان معاملات کو سمجھیں گے۔ تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی وجہ سے ہی مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری توجہ ہی نہیں جا رہی ہوتی کہ مصیبتیں، پریشانیاں، یہ بلائیں ہم تک کیوں آ رہی ہیں۔ یقین مانیں، استغفر اللہ کا جو عمل ہے، اللہ رب العزت سے جو ہم معافی مانگتے ہیں، اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور ہماری راہیں بھی کھول دیتا ہے۔ اور آپ یقین مانیں، میں خود اس کا گواہ ہوں کہ زندگی میں ایسی ایسی مشکلات میں پھنسا ہوں جس کا تذکرہ میں اب اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کر رہا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہا ہوں، اور لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ وہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، وہ بھی نیک کام زیادہ سے زیادہ کریں، وہ بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور وہ بھی استغفار کو کثرت سے پڑھیں۔ استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس سے بیان کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہو۔ اور ایسی ایسی جگہوں سے اللہ رب العزت نے مجھے نکالا ہے، ایسی ایسی مشکلات سے اللہ رب العزت نے مجھے نکالا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے مجھے استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے عطا کیا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور مسلسل اب میں نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں کہ استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے لوگوں کو کیا حاصل ہو رہا ہے۔ جو لوگ میرے ساتھ مل کر میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جن لوگوں نے استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا، ان کی زندگیوں میں کیسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیسے ان کے معاملات حل ہو رہے ہیں، اور کیسے وہ نیک کام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، اس دنیا کے اندر سب سے بڑی کامیابی ایک مسلمان کے لیے کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اگر اس دنیا سے ہم رخصت ہو گئے تو یہی ہماری دین اور دنیا کی کامیابی ہے، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس دنیا میں دولت زیادہ آ جانا کامیابی کی علامت نہیں ہے، شہرت کا زیادہ آ جانا کامیابی کی علامت نہیں ہے، طاقت کا زیادہ آ جانا کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان کی کامیابی یہی ہے کہ وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ تو میں لوگوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ میں وہ واقعات کو شیئر کر رہا ہوں جو میرے ہیں، جو میرے ساتھ کے لوگوں کے ہیں، اور اب تو بے شمار لوگوں کے واقعات جو لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور میں نے اب یہ عمل اور زیادہ تیز کر دیا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز میں استغفر اللہ پڑھنے کی برکتوں کو بیان کر رہا ہوں جو لوگوں کو حاصل ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو بھی حاصل ہو رہی ہیں جو 10 سال سے اپنا روحانی علاج کروا رہے تھے، مختلف مسائل میں مبتلا تھے، ہر طرح کا علاج کروا چکے تھے، لیکن ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ بلیک میجک ان کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا، جادو ان کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا، نیگیٹیوٹی ان کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے یقین مانیں ان کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے، وہی علاج ان کو فائدہ دینے لگا، وہی معاملات ان کو فائدہ دینے لگے۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ ان لوگوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا رب بہت کریم ہے۔ بعض مرتبہ ہم کچھ ایسی چیزوں کو طلب کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، بعض مرتبہ وہ وقت نہیں ہوتا، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا وہ وقت کہ ہمیں اس وقت میں کامیابی ملے۔
بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اسے نہیں دیتا تو یہ کیا کرتا ہے، میں اس پہ مشکلات ڈالتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے، میں اس پہ پریشانیاں ڈالتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے، میں اسے تنہا کر دیتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے۔ یہ میری طرف آتا ہے جب مجھ سے شکوہ و شکایت کرتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ آزما رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اور میں نے زندگی کے کسی بھی موڑ پر، چاہے ہم مشکل میں ہوں، چاہے ہم بہت خوش ہوں، بہت ہیپی ہوں، ہم نے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے چلے جانا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ وہ کون ہے جو ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے؟ وہ کون ہے جو ہماری راہیں نکالنے والا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہی کامیابی عطا کرتا ہے، اللہ ہی عزت عطا فرماتا ہے، اللہ ہی بند راستے کھولتا ہے۔ اور جب اللہ کا کرم ہوتا ہے، یقین مانیں تو راستے ایسے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ بس ہمیں توجہ دینی ہے خود پر توجہ دینی ہے۔ بعض مرتبہ ہم دل سے کام نہیں کر رہے ہوتے، بعض مرتبہ ہم یقین میں کمزوری ہوتی ہے، بعض مرتبہ ہم دل سے نہیں کر رہے ہوتے، بعض مرتبہ ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہم زبانی یقین کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہوگا۔ اللہ رب العزت اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، ہر چیز مانگتا ہے۔ اللہ اس بندے سے کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ سے اگر آپ نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ بھی شیئر کرنے والا ہوں کہ کس طرح سے استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے ان کی ایسی مشکل حل ہو گئی جس کے بارے میں وہ خود ہی یہ سوچ رہی تھی کہ اب یہ مسئلہ میرا حل ہونے والا نہیں ہے۔ آج میں چھوٹا سا واقعہ، ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ انہی دنوں میں، انہی کچھ وقتوں میں جو لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اور جو سب لوگ میرے ساتھ مل کر ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت سے مدد طلب کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، آپ لوگوں کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، آمین۔ کچھ ہی عرصے پرانی بات ہے کہ پاکستان سے ہی ایک شہر سے میری ایک بہن کا میرے پاس میسیج آیا کہ میں آپ کا اپائنٹمنٹ لینا چاہ رہی ہوں آن لائن 1-to-1 سیشن، کیونکہ میں آن لائن 1-to-1 سیشن میں ہی لوگوں کی پرابلم بھی سنتا ہوں، انہیں مشورہ بھی دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ 1-to-1 سیشن میں ہی میری کلاسز بھی ہوتی ہیں، اسپریچول ایجوکیشن کی جو کلاسز ہوتی ہیں میری، میڈیٹیشن کی یا دیگر چیزوں کی، مراقبات کی کورسز کے حوالے سے، وہ بھی میرے 1-to-1 سیشنز میں زیادہ تر ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے میرا اپائنٹمنٹ لیا، مجھ سے خاص وقت لیا اور پھر مجھ سے بات کی۔ مختصر طور پر بغیر ان کا نام لیے ہوئے اور ان سے اجازت لے کر ہی میں یہ واقعہ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ آپ لوگوں سے میرے اس واقعے کو شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کو پڑھیں، اللہ رب العزت سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، دعا کریں، ان کی بھی مشکل آسان ہوگی۔ ان کے ساتھ گزشتہ 3 سے 4 سالوں سے پرابلم چل رہی تھی ان کے ہسبینڈ کے ساتھ، اور ان کے تعلقات اس حد تک خراب ہو گئے تھے کہ ان کا علیحدگی کا وقت قریب قریب آ گیا تھا، یعنی اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا کہ ان دونوں نے علیحدہ ہونا ہے۔ ان چند سالوں کے اندر بہت سارے لوگوں نے ان کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی، ان کی فیملی بھی آئی، وہ جو میری بہن ہے ان کی فیملی بھی آئی، ان کے ہسبینڈ کی فیملی آئی، پھر ان کے دوست احباب آئے، سب نے کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن ان کی آپس میں بن نہ سکی، ذہن مل نہ سکا، اور آخر میں یہ طے ہو گیا، ہونے جا رہا تھا کہ اب شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہ سکیں، اور بالکل اینڈ پہ پوزیشن پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے بے شمار لوگوں سے رابطہ قائم کیا، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں، کسی نے بتایا ان کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، کسی نے بتایا ان کے ساتھ نظر بد کا مسئلہ ہے، کسی نے بتایا حسد کی نظر لگ گئی ہے، کسی نے بتایا
کہ شریر جنات ان کی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے علم کے حساب سے بتایا ان کو، انہوں نے اپنے علاج بھی کروایا، لیکن بہرحال ان کی پرابلم یہ سولو نہ ہو سکی۔ اور وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ عاصم بھائی میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں، لیکن پتہ نہیں کیا معاملات ہیں کہ بات اب اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ تو آخری مرتبہ میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی بات کر کے دیکھوں۔ میں آپ کی ویڈیوز کو بہت سالوں سے دیکھ رہی ہوں، اور میں نے آپ کے بہت سارے چینلز بھی دیکھے ہیں جو مختلف چینلز کی ویڈیوز ہیں۔ میں بڑی شوق سے آپ کی ویڈیوز کو سنتی ہوں، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے ان کی تمام باتیں سنی اور ان کو میں نے 2 عمل بتائے۔ میں نے کہا اب یہ 2 عمل کرنا شروع کر دیں، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ دونوں عمل آپ نے نفل صلاۃ الحاجات، سب سے پہلے نفل صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اور پھر ان 2 عملوں کو آپ نے کثرت سے کرنا ہے۔ ایک عمل جو میں نے ان کو بتایا تھا اس کا تذکرہ تو میں یہاں پر نہیں کروں گا، وہ ان کے لیے ہی تھا، خاص ان کے لیے تھا، ان کے نام کے حساب سے تھا۔ لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ دل سے کیا کہہ رہا ہوں میں اس وقت سنیں، دل سے آپ استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کر دیں، اور جو بھی آپ کے دل میں نیت ہے اس نیت کو آپ رکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو غلطیاں آپ سے ہو گئی ہیں انہیں دوبارہ دہرانے کی کوشش نہ کریں۔ بس میں نے ان سے اتنی سی بات کہی، اور میری ان کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئیں۔ وہ اینزائٹی میں مبتلا تھیں، تو پھر میں نے اینزائٹی کے حوالے سے ان کے ساتھ سیشن بھی کیے، جس میں نے ان کو مختلف ٹرکس بتائیں، ٹیکنیکس بتائیں، بہت ساری چیزیں ایسی بتائیں جس سے وہ اینزائٹی سے، ڈپریشن سے باہر آ سکتی ہیں۔ الحمدللہ اس میں بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، لیکن ان تمام باتوں کو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں اس وقت۔ تو میں اللہ رب العزت کے کرم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد ان کا میرے پاس فون آیا 90 دن، پہلے دن بات ہوئی تھی میری 8 ڈیز کے بعد ان کا فون آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو آپ سے 2 دن پہلے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آپ کا ٹائم نہیں مل سکا مجھے، اس وجہ سے میں 2 دن لیٹ ہو گئی، اور بہت خوش تھی۔ یقین مانے ان کو خوش دیکھ کر میں بھی بہت خوش ہوا، کیونکہ 2 خاندان ٹوٹنے سے بچ گئے، 2 خاندان ٹوٹنے سے بچ گئے، اللہ نے بچا لیا اپنے کرم سے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ سے میری بات ہوئی، اس کے بعد میں نے صدقات دیے، آپ نے جو 2 عمل بتائے تھے ان دونوں عمل کو میں نے کرنا شروع کیا، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کے دعا بھی میں نے کی، اور جو بھی ترتیب آپ نے مجھے بتائی تھی وہ سارے کام میں نے کرنا شروع کیے، استغفار کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا میں نے۔ اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ 5ویں دن حالات ایسے بدلنا شروع ہو گئے کہ میں خود سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ 6 دن میری اپنے ہسبینڈ سے بات ہوئی کچھ لوگوں کے ساتھ، اور ہماری بہت ساری ایسی مس انڈرسٹینڈنگیں تھیں جو کہ کبھی ڈسکس ہی نہیں ہو پائی تھیں، وہ ڈسکس ہوئیں، اور اچانک سے میرے شوہر کا رویہ بدل گیا، اور یقین مانے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچانک سے میرے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اللہ رب العزت کا کرم ہو گیا۔ اور بھی انہوں نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی ہیں جو میں ویڈیو میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ان کے راز ہیں، مقصد و مطلوب کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 7 ڈیز کے اندر میرے سالوں کا مسئلہ حل ہو گیا، اور میں آپ سے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ میرے اندر تھا کہ میں جلدی آپ سے بات کر لوں، لیکن آپ کا نمبر مجھے نہیں مل سکا، تو میں 2 دن اس طرح سے لیٹ ہو گئی۔ 7 دن کے اندر 7-8 دن کے اندر ان کے تمام مسائل حل ہو گئے، جو کہ مسئلے کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، مجھ سے رابطہ کرنے کی وجہ سے حل نہیں ہوئے، اللہ رب العزت سے جب انہوں نے دل سے مانگنا شروع کیا، کوئی آپشن نظر نہیں آیا نا، سارے آپشنز ختم ہو گئے، ایسی کیفیت میں پہنچ گئے تھے۔ اور جب استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھا، اللہ رب العزت سے اپنی گناہوں کی معافی مانگی، دعا کی، تو استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے ان کی یہ مشکل جو سالوں سے ان کے لیے مشکل بنی ہوئی تھی وہ حل ہو گئی 7-8 دن کے اندر۔ یہ ہے استغفر اللہ پڑھنے کی برکت، کہ اللہ رب العزت نے پھر
ایسے ایسے ان کے لیے راستے کھول دیے ہوں گے جو وہ خود جانتی ہیں، جو انہوں نے دیکھے ہوں گے، جو میں یہاں بیان نہیں کر رہا۔ اسی طرح سے بے شمار لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو استغفر اللہ کثرت سے پڑھتے ہیں اور اس کی پڑھنے کی برکتوں کو بیان کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو مجھ سے رابطے میں ہیں۔ یقین مانے دل چاہتا ہے کہ میں روزانہ استغفر اللہ کی برکتوں کو بیان کروں جو لوگ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے واقعات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ عرصے پہلے تو چند 100 کی تعداد میں تھی، اب اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں کتنے لوگوں کے واقعات بیان کروں گا، لیکن پتہ ہے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت سے مدد مانگنے والے بن جائیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگنے والے بن جائیں، اور دل سے ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ پہلے بھی میں کچھ ویڈیوز کو اپلوڈ کر چکا ہوں استغفر اللہ کی فضیلت، استغفر اللہ کی برکت کے بارے میں، اور استغفر اللہ پڑھنے کے جو فائدے لوگوں کو حاصل ہو رہے ہیں۔ آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور پھر آپ دیکھیے گا، سنیے گا کہ میں اس میں کیا کہہ رہا ہوں، کیسے بڑی بڑی مشکلات سے لوگ نکلے ہیں استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے۔ آپ بھی زندگی کی کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی پرابلم میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی بھی طرح کی، استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھیں اور دعا کریں، اور پھر دیکھیں کیسے معاملات آپ کے بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی کر دوں کہ ہم نے محنت بھی کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ جو پرابلمس ہیں ان پرابلم سے نکلنے کے لیے ہم نے سوچ بچار بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہ رب العزت سے مدد بھی مانگنی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے کی برکتوں کو، استغفر اللہ کی فضیلت کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھا، اور پھر انہوں نے بہت ساری چیزوں کو میرے ساتھ شیئر کیا۔ نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت سارے باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی زندگی میں بھی استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے مجھے کیا حاصل ہوا، اور جو میں اپنے روحانی سفر میں 20-25 سال سے چل رہا ہوں، اس روحانی سفر میں بھی جو مجھے مشکلات پیش آئیں روحانی طور پر، اور اس وقت جب میں نے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا تھا، اس کی کیا کیا برکتیں میرے سامنے آئیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ تو بیان کر ہی رہا ہوں، وہ تو سن ہی رہے ہیں ویڈیوز میں بھی اور ویڈیوز کے علاوہ بھی، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گا۔ اور اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے کی برکت سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا میں وہ بھی بیان کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جن جن بزرگوں کی میں صحبت میں رہا ہوں ان بزرگوں سے مجھے کیا کیا فیض حاصل ہو رہا ہے، کیا کیا فیض حاصل ہوا، وہ بھی اب میں بیان کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اس سے بہت کچھ میرے روحانی شاگردوں کو، میرے جو چاہنے والے ہیں، مجھ سے جو رابطہ کرنے والے لوگ ہیں جن کی تعداد اب الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہے، اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے، اور اس روحانی سفر میں جو درپیش مشکلات ہیں جن کی وجہ سے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اس سے بھی وہ باہر آ رہے ہیں، اور ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ اپنے روحانی سفر کا دوبارہ سے آغاز کر رہے ہیں۔ بہت کچھ ایسا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کروں گا۔ اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔